सरबराह जनाब अशरफ, क्या ये मामला पाकिस्तान को आलमी सतह पर उठाना चाहिए? जवाद फैजी साहब। देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने 26 अप्रैल को यहीं पे बैठ के ये बात कही थी कि 750 वो कश्मीरी जिनके व्हाट्सएप देखकर, जिनकी कॉल्स देखकर उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ है, सलामती है, या उस हवाले से जो सवालात उठाए गए, 750 की पहली लिस्ट बनी थी। 26 को आपके ही इसी प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी। और अब भी ये सिर्फ सिलसिला रुकने वाला नहीं है। 750 नहीं बल्कि 20,000 के करीब ऐसे मुलाजमीन जो अतराफ में भी काम करते हैं और हिंदुस्तान में मजमूई तौर पे भी उनकी तरफ अब जो है वो निगाहें उठ रही हैं और इक़दामात किए जाएंगे। जहाँ तक ये बात है कि आलमी सतह पर उठाना चाहिए, फॉर श्योर इस पर सबसे अहम बात ये करनी चाहिए कि देखिए, मिशाल मलिक के मुताबिक कि 250 वेंटिलेटर्स जो हैं वो मकबूजा कश्मीर से हिंदुस्तान मुंतकिल कर दिए गए हैं। फिर जो सबसे ज्यादा तिहाड़ जेल में जो खतरनाक सूरत हाल है कोरोना की शिद्दत की और हिद्दत की, उसमें बाकी जेलों से लोग मुंतकिल किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ आज ही की ये खबर कि तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के सरबराह जनाब अशरफ सहराई, उनको गुज़िश्ता बरस जुलाई में गिरफ्तार किया गया। आज वो जेल में अल्लाह को प्यारे हो गए और उनके बेटे को भी गुज़िश्ता बरस शहीद किया गया। ये वो मामलात हैं जिस पे हमें चैन से ना बैठना चाहिए ना सोना चाहिए। और मैं हैरान हूं कि बजाय इसके कि इसके बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पे उठाया जाए, शाह महमूद कुरैशी साहब आज फिर हिंदुस्तान को मदद की ऑफर कर रहे हैं। आज फिर फरमा रहे थे कि हमारी पेशकश मौजूद है, या उनको पेशकश करना आ रही है या मुल्तान में खड़े होकर जहांगीर तरीन के खिलाफ गुफ्तगू करना आ रही है। इसको आलमी सतह पे उठाया जाना चाहिए। और हमें बचपन से लेके अब तक और हमारे बच्चों को और हमारे बुजुर्गों को यह कहा गया था कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये बयान हमारे जहन में, दिल में जो है वो बसा दिया गया, घर कर गया। अब देखता हूं कि हम कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, लेकिन इस मसले को उस शिद्दत के साथ, उस हौसले के साथ हम नहीं उठा रहे जिस पे हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए और अपनी खारजा उमूर जो है उसको बेहतर बनाना चाहिए। और ये कोर इशू है, ये एवं ही नहीं है कि इधर से एक शुरली आ गई है और उसका जवाब देना या नहीं देना। ये हमारा असल मसला है। और उस पर एक तकरीर अगर कर रहे हैं यूएन के प्लेटफॉर्म से, तो उस तकरीर को बार बार दिखा के मसले का हल नहीं होगा, बल्कि इस मसले का हल तभी होगा जब बैरून मुल्क जो सफरा की आपके सेकंड जो सेगमेंट है उसमें बात होगी, उनको भी मुतहर्रक किया जाए और सिर्फ फंड्स ना दे दिए जाए कश्मीर के नाम पे कि वहां छोटे छोटे जुलूस निकलवा लो और चाय पी लो और कॉफी पी लो और उसके बाद वहां से रिपोर्ट बना के भेज दो कि हमने बड़े तीर मार लिए हैं। नहीं, इसको हर लेवल पे उठाना चाहिए, हर सतह पे उठाना चाहिए। और इनको तो नींदें हराम कर लेनी चाहिए अपनी कि इस मसले को जब तक हल नहीं किया जाता, और जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने फरमाया था कि गुर्बत बढ़ रही है, जंगो जदल हम नहीं चाहते, इस पे कोर इश्यूज को जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा, बैनुल अक़वामी सतह पे नहीं उठाया जाएगा, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। ठीक है ज़ुनैरा, 5 अगस्त के बाद जब प्री प्लान तरीके से ये सारी गेम चलाई गई, जब पहले वहां पर कश्मीर में भारतीय लोगों को लाकर बसाया गया, उसके बाद अब जो मकामी कश्मीरी थे उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, सारे मामले में जब हमने पहले प्रॉपरली कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं किया, तो अब हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हम आलमी सतह पर इस मामले को उठाएंगे? अगर तब हमारा स्टेप इतना स्ट्रांग होता, अगर हमने प्रॉपरली अपना मामला पुटअप किया होता, तो शायद यहां तक नौबत ना आती। देखिए, ये पाकिस्तान की एक टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, लेकिन उससे बढ़ के ये इतना बड़ा ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है इस वक्त हमारे रीजन में, और जिसकी हमने मोर देन 70 इयर्स से कमिटमेंट की हुई है कि हम अपना टेरिटोरियल हक भी नहीं छोड़ेंगे और उन लोगों के साथ जो हमारी सॉलिडारिटी है हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आईसी के एब्सेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थ्रू आउट जो अभी तक का टाइम गुजरा है, उसमें वो कहाँ है इस बारे में बोलते हुए
ہوئے آپ کو کہاں نظر آئے ہیں, اس بارے میں پالیسی بریف دیتے ہوئے, اس بارے میں جا کے فارن آفس میں بات چیت کرتے ہوئے, لابنگ کرتے ہوئے کہاں آپ کو نظر آئے ہیں؟ یورپین یونین کا جو معاملہ ہوا اس میں وہ آپ کو کہاں نظر آئے ہیں؟ تو ایک چیز تو طے ہے کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر خاموش ہیں اس پہ. دوسری چیز یہ کہ ہمارے چیف یہ کہتے ہیں کہ جنگ و جدل نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں, جنگ و جدل نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو کانفلکٹ ریزولوشن ہے اس کا جو ڈیو پروسیس ہے اس کو کمپرومائز بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں somebody has to tell us کہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ ٹویٹس کر رہی ہے, گورنمنٹ خطاب کر رہی ہے, سفارتکاروں کو کہہ رہی ہے کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. وہ ہر ایک کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, لیکن جو فوکس ہے وہ کشمیر پہ آئی کین گارنٹی اٹ کہ بالکل نہیں ہے. اب اس کے بعد اگر آپ اس سے منہ موڑتے ہیں تو ہیومن رائٹس ابیوزز جو آپ کے اپنے ملک میں ہوتے ہیں ان کی باری آئے گی, پھر دنیا اس کا رخ کرے گی. آپ ادھر سے اگر ایک سٹیپ پیچھے ہٹاتے ہیں. دوسرا, آپ نے ڈیٹرنس کس لیے رکھا ہوا ہے؟ What was that for? ہمیں تو یہی پتا ہے نا کہ وہ ہماری سیفٹی ہے, دیٹ از آر کرنسی انشورنس. تو وہ آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے جنگ بھی نہیں کرنی تو پھر آپ نے ٹھیک ہے آپ ڈی نیوکلرائز ہو جائیں کمپلیٹلی. تیسری چیز یہ کہ اگر آپ نے فارن آفس کے ذریعے لابنگ بھی نہیں کرنی تو پھر بالکل ہی آئسولیٹ ہو کے بیٹھ جائیں, ایران بن جائیں, آپ تھوڑا سا عرصہ گزاریں اسی آئسولیشن میں جس طرح اس ملک نے گزارا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ 370 کی ایبروگیشن کا ہوللی اینڈ سوللی صرف ایک پرپز تھا کہ لینڈ رائٹس وہاں کے لوکلز سے لے لیے جائیں, ڈومیسائل نئے لوگوں کو دیے جائیں, بزنس کمیونٹی ساری جو وہاں ریز کی جائے وہ ساری ہندوز ہوں, وہ وہاں سے آئے ہوئے بزنس مین ہوں. تو جب آپ کو رائٹ ٹو ایجوکیشن, آپ کے اسکالرشپس, آپ کی پبلک سروس, آپ کے لینڈ رائٹس آپ سے لے لیے جائیں تو وہاں بچ کیا جاتا ہے؟ اینڈ میں ہوگا یہ کہ محبوبہ مفتی اور دوسرے جو وہاں پہ اس وقت بچے کھچی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اتنے پریشر میں آئے گی کہ وہ تنگ آ کے بھارتی جو گورنمنٹ ہے اس سے بات چیت کر لے گی اور کسی نہ کسی اگریمنٹ پہ پہنچ جائے گی, کیونکہ دے وانٹ ٹو breathe. وہاں breathing space نہیں ہے. That is the most militarized area of the world. سب سے زیادہ ڈینسلی جو militarized area ہے وہ ہے. اب اس کے بعد آپ اگر یہ سمجھیں کہ کشمیری آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہاں آپ کی تصویریں لگائی جاتی ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو تصویریں دکھاتے ہیں کہ وہاں کے گلی محلوں میں ہمارے وزیر اعظم کی تصویریں لگی ہوئی ہے, وہ کہیں ادھر لاہور کے کسی گلی محلے میں تو نہیں شوٹ کیا ہوا. تو وہاں سے تو خبر یہ بھی نہیں آ رہی کہ کووڈ کا وہاں کیا حال ہے. ہیومن رائٹس کے مطابق لوگوں کو پولیٹیکل اسپیس نہیں مل رہی, انٹرنیٹ ایکسس نہیں مل رہی, واٹس ایپ پہ بات کرنی بھی محال ہے, اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو دس از کرمنل. انٹرنلی بھی ہم لوگوں کے لیے میرے خیال ہے جو ووکل وائسز ہیں ہمارے لیے بھی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, اینڈ اٹ از دا ورسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن ٹو پاکستان's فارن پالیسی اینڈ نیشنل سیکورٹی پیراڈائم. ٹھیک ہے رضا رومی صاحب, ہم ایک زمانے میں سنتے تھے جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, کہا جاتا تھا کہ ایک ڈیلیگیشن ہوگا جو مختلف ممالک میں جائے گا, لابنگ کرے گا کشمیر کے لیے. وہ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا. اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو ہم بہت ساری لمبی لمبی باتیں سنتے تھے کشمیر کے لیے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن یو این کی جو ایک تقریر تھی اس کا کریڈٹ آج تک لیا جاتا ہے, اور عملی طور پر ہمیں کوئی خاص چیز بڑی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہم صرف زبانی احتجاج کرتے ہیں, اور جب وہاں پر 5 اگست کا اقدام اٹھایا جاتا ہے تو ہم پاکستان کے اندر احتجاج کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا. ہم لیک کہاں پر کر رہے ہیں, مزید کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جی میرے خیال سے بہت سارے سوالات آپ نے جمع کر دیے. بہت سی باتیں تو آلریڈی جو پینلسٹ ہیں وہ انہوں نے کہہ دی ہیں, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. میرے خیال سے سب سے بڑی تو یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری سفارتی ناکامی ہے کہ ہم دنیا میں جو ہے عالمی برادری ہو, ہمارے مسلمان ممالک ہوں, دیگر گلف کی ریاستیں ہوں, ہم کو قائل نہیں کر پائے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ اس کو فوری طور پہ رکنا چاہیے. تنبیہ ہونی چاہیے انڈیا کو اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پنشمنٹ ملنی چاہیے جو وہ اتنے وسیع پیمانے پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. تو اس میں یہی بات جو سب سے سر فہرست تو بات یہی ہے کہ دیکھیے ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں. ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک تو ہمارا اصولی موقف ہے کشمیر کے اوپر, دوسرا کشمیری جو ہیں وہ بھی ہماری طرف دیکھتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ ہیں جو اس وقت ایک بہت ہی ایک سنگین قسم کی سچویشن سے گزر رہے ہیں, ان کی بھی توقعات ہیں پاکستانی حکومت اور عوام سے. تو ہم انٹرنلی تو جو کچھ بھی کر لیں, جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے کہ ملک کے اندر احتجاج کرنا تو کافی نہیں نا, وہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. یہی جب پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اگست میں جب یہ ہوا تھا 5 اگست کا اندوناک
فیصلہ جو کیا تھا انڈین پارلیمنٹ نے اور انڈین گورنمنٹ نے، تو اس کے بعد ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے یہاں پر کھڑے ہو کے سڑکوں کے اوپر ہم نے کہا کہ جی ہم وہ یکجہتی کر رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے اور اس سے کوئی بہت بڑا مقصد حاصل ہو جائے گا، اور کچھ بھی نہیں ہوا. اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، تو بہت زیادہ اس کے اوپر پش بیک ملا، خصوصاً پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے کہ جی آپ یہ ایک اتنا اچھا اقدام ہے، اس کو ایسے کریں ویسے کریں. بھائی بات یہ ہے کہ اصل جو واقعہ ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم کس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بیدار کریں. اس کے لیے ہمارے پاس جو ہمارے سفارتکار جو ہیں، ہمارے اقوام متحدہ میں مختلف مندوب جو ہیں، اور دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں، ای یو کا پلیٹ فارم ہے، یورپین پارلیمنٹ ہے، ہم کیوں نہیں ان کو ایکٹیویٹ کر پائے؟ یہ ہماری سفارتی ناکامی ہے. اور میرے خیال سے سب سے بڑی توجہ اس وقت یہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم دنیا کو اپنے پیچھے کم از کم آواز نہیں اٹھے گی تو اس وقت تک انڈیا اس طرح کی چیزیں کرتا رہے گا. ابھی تو آپ نے سول سرونٹس کی بات کی ہے، جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس کا حال ہے، جو وہاں پہ اسکولوں کا حال ہے، جو وہاں پہ انٹرنیٹ کی بندشیں ہیں، جو کہ ڈیلی رکاوٹیں ہیں، بیریئرز ہیں، چیک پوسٹ ہیں، وہ تو ایک لمبا سلسلہ، ایک لمبی ظلم کی داستان ہے جس سے کہ اس وقت لوگ ریئل ٹائم میں گزر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس میں اولین جو ترجیح اور فوکس ہونا چاہیے وہ سفارتکاری پہ ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے سیاسی سطح کے اوپر بھی وزیر اعظم اور کابینہ کے ممبران جو ہیں وہ ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر صرف یہ فورن آفس میں مت چھوڑیں، بلکہ وہ خود جا کر جو ہے اس کے اوپر ہنگامی بنیادوں کے اوپر دنیا کا ضمیر جو ہے جھنجھوڑیں. جی ٹھیک ہے. نسیم صدیقی صاحب، پچھلے کچھ عرصے میں جو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پہ جو اثر انداز ہو سکتی تھی، وہ تھی بائیڈن گورنمنٹ کا قیام. توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید جو بائیڈن جو ہیں وہ اثر انداز ہوں گے ان تعلقات پر، بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرانے کی کوشش کی جائے گی. امریکی دفتر خارجہ کی طرف سے ایک بیان بھی دیا گیا تھا کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں اگر دونوں ممالک بات چیت کرنا چاہیں، لیکن بھارتی اقدامات جو ہیں اسے لگتا نہیں ہے کہ اب حالات مثبت سمت میں جا رہے ہیں. کیا اس بگڑتی ہوئی صورتحال میں جو بائیڈن اپنا کردار ادا کر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمہ. تھوڑی دیر کا تو مجھے یہ لگا کہ جیسے شاید میں کسی انڈین چینل کے اوپر بیٹھا ہوں. ہمیں جتنا ہندوستان کی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے ہم اپنی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی اپنا جو ہے وہ قدم آگے بڑھانا چاہیے اور ان معاملات کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. جرنلسٹ بھی آواز اٹھا سکتے ہیں. ہندوستان کر کیا رہا ہے آپ دیکھیں. آواز ہی تو اٹھا رہے ہیں نسیم سے. جی آواز اٹھا رہے ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں مزید آواز اٹھانی چاہیے. دیکھیں پاکستان بھی بات کر رہا ہے. اگر ہم پرائم منسٹر کی UN